अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाह हम अभी तक कुरान के 9 पारे अपनी ज़बान में मुकम्मल कर चुके हैं और आज हम इंशाअल्लाह ताला 10वां पारा शुरू करेंगे। तो अल्लाह से दुआ करें कि अल्लाह ताला हमें यह हक़ अदा करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और जो हम काम कर रहे हैं उसे मुकम्मल करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए कि हम इस काम को मुकम्मल कर सकें। अल्लाह का एहसान है कि हम जो काम कर रहे हैं 9 पारे हमने आराम से बहुत आसानी से अपनी ज़बान में मुकम्मल कर लिए हैं। तो आज 10वां पारा हम शुरू करेंगे। सूरह अनफाल चल रही है और हम 10वां पारा शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बिस्मिल्लाह। और जान रखो कि जो चीज़ तुम अल्लाह का इनकार करने वालों से लूट कर लाओ उसमें से 5वां हिस्सा अल्लाह का और उसके रसूल का और क़राबतदारों का और यतीमों का और मोहताजों का और मुसाफिरों का है। और तुम अल्लाह पर और उस मदद पर ईमान रखते हो जो हक़ में बातिल में फ़र्क करने के दिन यानी बद्र की लड़ाई में जिस दिन दोनों फ़ौजों में मुठभेड़ हो गई अपने बंदे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल फरमाई। और अल्लाह हर चीज़ पर कादिर है। जिस वक्त तुम मदीने से करीब के नाके पर थे और अल्लाह का इनकार करने वाले दूर के नाके पर और काफिला तुमसे नीचे उतर गया था और अगर तुम लड़ाई के लिए आपस में करारदाद कर लेते तो तय किए हुए वक्त पर जमा होने में आगे पीछे हो जाते, लेकिन अल्लाह को मंजूर था कि जो काम होकर रहने वाला था उसे कर ही डाले, ताकि जो मेरे बसीरत पर यकीन और जानकर यानी जो मेरे बसीरत पर यकीन जान कर मरे और जो जीते रहे वे भी बसीरत पर यानी हक पहचान कर जीते रहे और कुछ शक नहीं कि अल्लाह कद्र शनास सुनता और जानता है। उस वक्त अल्लाह ने ख्वाब में अल्लाह का इनकार करने वालों को थोड़ी तादाद में दिखाया और अगर बहुत करके दिखाता तो तुम लोग जी छोड़ देते और जो काम सामने था उसमें झगड़ने लगे, लेकिन अल्लाह ने तुम्हें इससे बचा लिया। बेशक वे सीनों की बात तो तक को जानता है। और उस वक्त जब तुम एक दूसरे के मुकाबले में हुए तो अल्लाह का इनकार करने वालों को तुम्हारी नज़रों में थोड़ा करके दिखाता था और तुम उनकी निगाहों में थोड़ा करके दिखाता था ताकि अल्लाह को जो काम करना मंजूर था उसे कर डाले और सब कामों का रुजू अल्लाह ही की तरफ है। मोमिनो, जब अल्लाह का इनकार करने वालों की किसी जमात पर से तुम्हारा मुकाबला हो तो साबित कदम रहो और अल्लाह को बहुत याद करो ताकि मुराद हासिल करो और अल्लाह और उसके रसूल के हुक्म पर चलो और आपस में झगड़ा ना करना कि ऐसा करोगे तो तुम बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा इकबाल जाता रहेगा। और सब्र से काम लो और अल्लाह सब्र करने वालों का मददगार है। यहाँ पर अल्लाह ताला सूरह अनफाल आयत नंबर 46, यहाँ पर अल्लाह ताला फरमा रहा है कि आपस में झगड़ा मत करना। अगर आपस में लड़ोगे तो बुज़दिल हो जाओगे और तुम्हारा जो इकबाल है, तुम्हारा जो वक़ार है वो सब जाता रहेगा। तो शायद आज जो हमारी पस्ती के हालात हैं वो शायद इसी वजह से हैं कि हम आपस में झगड़ा करने में कोताही नहीं करते। हम अल्लाह के हुक्म की सोचते भी नहीं कि अल्लाह ने हमें आपस में लड़ने से मना किया है। अल्लाह ताला हमारे और आपके सबके बीच में आपस में इत्तेफाक और मोहब्बत पैदा करे और हमें आपस में झगड़ा करने से बचाए। और उन लोगों जैसे ना होना जो इतराते हुए यानी हक का मुकाबला करने के लिए और लोगों को दिखाने के लिए घरों से निकल आए और लोगों को अल्लाह की राह से रोकते हैं और जो आमाल ये करते हैं अल्लाह उन पर अहाता किए हुए है। और जब शैतानों ने उनके अमाल उनको सजा कर दिखाया और कहा कि आज के दिन लोगों में से कोई तुम पर गालिब ना होगा और मैं तुम्हारा साथी हूँ, लेकिन जब दोनों फौजें एक दूसरे के मुकाबले में आ खड़ी हुई तो पसपा होकर चल दिया और कहने लगा कि मुझे तुमसे कोई वास्ता नहीं, मैं तो ऐसी चीज़ें देख रहा हूँ जो तुम नहीं देख सकते। मुझे तो अल्लाह से डर लगता है और अल्लाह सख्त अज़ाब करने वाला है। उस वक्त मुनाफिक और अल्लाह का इनकार करने वाले जिनके दिलों में मर्ज था कहते थे कि उन लोगों को उनके दीन ने घमंड में डाल रखा है और जो शख्स अल्लाह पर भरोसा रखता है तो अल्लाह गालिब हिकमत वाला है। और काश तुम उस वक्त की कैफियत देखो जब फरिश्ते अल्लाह का इनकार करने वालों की जानें निकालते हैं, उनके मुंह और पीठों पर मारते हैं और कहते हैं कि अब आग के अजाब का मजा चखो। ये उन आमाल की सजा है जो तुम्हारे हाथों ने आगे भेजे और ये जान रखो कि अल्लाह बंदों पर जुल्म नहीं करता। जैसा हाल फिरौनियों का और उनके पहले लोगों का हुआ था वैसा ही उनका हुआ कि उन्होंने अल्लाह की आयतों से कुफ्र किया तो अल्लाह ने उनके गुनाहों की सजा में उनको पकड़ लिया। बेशक अल्लाह ज़बरदस्त और सख्त अजाब देने वाला है।
اب یہاں اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں ان کو فرشتے ان کی جان نکالتے وقت ہی مارنا شروع کر دیتے ہیں، ان کی پیٹھوں پر اور ان کے منہوں پر، جیسا حال فرعونیوں اور ان سے پہلے لوگوں کا ہوا تھا ویسا ہی ان کا ہوا۔ انہوں نے اپنے پروردگار کی آیتوں کو جھٹلایا تھا تو ہم نے ان کے گناہوں کی وجہ سے ہلاک کر ڈالا اور فرعونیوں کو ڈبو دیا، اور وہ سب ظالم تھے۔ جانداروں میں سب سے بدتر اللہ کے نزدیک وہ لوگ ہیں جو اللہ کا انکار کرتے ہیں، سو وہ ایمان نہیں لاتے۔ جن لوگوں نے تم سے صلح کا عہد کیا پھر وہ ہر بار اپنے عہد کو توڑے ڈالتے ہیں اور اللہ سے نہیں ڈرتے، اگر تم ان کو لڑائی میں پاؤ تو انہیں ایسی سزا دو کہ جو لوگ ان کے پیچھے سے مدد دے رہے ہیں وہ ان کو دیکھ کر بھاگ جائے۔ عجب نہیں کہ ان کو اس سے عبرت حاصل ہو، سبق حاصل ہو۔ اور اگر تم کو کسی قوم سے دغا بازی کا خوف ہو تو ان کا عہد انہی کی طرف پھینک دو اور برابر کا جواب دو، کوئی شک نہیں کہ اللہ دغا بازوں کو دوست نہیں رکھتا۔ اور اللہ کا انکار کرنے والے یہ نہ خیال کریں کہ وہ بھاگ نکلے ہیں، وہ اپنی چالوں سے ہم کو ہرگز عاجز نہیں کر سکتے، اور جہاں تک ہو سکے فوج کی جمعیت کے زور سے اور گھوڑوں کے تیار رکھنے سے اور ان کے مقابلے کے لیے مستعد رہو کہ ان سے اللہ کے دشمنوں اور تمہارے دشمنوں اور ان کے سوا اور لوگوں پر جن کو تم نہیں جانتے اور اللہ جانتا ہے ہیبت بیٹھی رہے گی۔ اور تم جو کچھ اللہ کے راستے میں خرچ کرو گے اس کا ثواب تم کو پورا پورا دیا جائے گا اور تمہارا ذرا نقصان نہیں کیا جائے گا۔ اور اگر یہ لوگ صلح کی طرف مائل ہوں تم بھی اس کی طرف مائل ہو جاؤ اور اللہ پر بھروسہ رکھو، کوئی شک نہیں کہ وہ سب کچھ سنتا اور جانتا ہے۔ اور اگر یہ چاہیں کہ تم کو فریب دیں تو اللہ تمہیں کفایت کرے گا، وہی تو ہے جس نے تم کو اپنی مدد سے اور مسلمانوں کی جماعت سے طاقت پہنچائی اور ان کے دلوں میں الفت محبت پیدا کر دی۔ اور اگر تم دنیا بھر کی دولت خرچ کرتے تب بھی ان کے دلوں میں محبت پیدا نہیں کر سکتے، مگر اللہ ہی نے ان میں الفت ڈال دی، ان میں محبت ڈال دی، بے شک وہ زبردست اور حکمت والا ہے۔ اے نبی، اللہ تم کو اور مومنوں کو جو تمہارے پیروں ہیں کافی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کے بھی دلوں میں محبت ڈال دے۔ اے نبی، مسلمانوں کو جہاد پر ابھارو، اگر تم 20 آدمی ثابت قدم رہنے والے ہوگے تو 200 اللہ کا انکار کرنے والوں پر غالب رہیں گے، اور اگر 100 ایسے ہوں گے تو 1000 پر غالب رہیں گے، اسی لیے کہ اللہ کا انکار کرنے والے ایسے لوگ ہیں جو کچھ بھی سمجھ نہیں رکھتے۔ اب اللہ نے تم پر سے بوجھ ہلکا کر دیا اور معلوم کر لیا کہ ابھی تم میں کسی قدر کمزوری ہے، پس اگر تم میں 100 ثابت قدم رہنے والے ہوں گے تو 200 پر غالب رہیں گے، اور 1000 ہوں گے تو اللہ کے حکم سے 2000 پر غالب رہیں گے، اور اللہ ثابت قدم رہنے والوں کا مددگار ہے۔ پیغمبر کو مناسب نہیں کہ اس کے قبضے میں قیدی رہیں جب تک اللہ کا انکار کرنے والوں کو قتل کر کے زمین میں کثرت سے خون نہ بہا دیں۔ تم لوگ دنیا کے مال کے طالب ہو اور اللہ آخرت کی بھلائی چاہتا ہے، اور اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اگر اللہ کا حکم پہلے نہ ہو چکا ہوتا تو جو فدیہ تم نے لیا ہے اس کے بدلے تم پر بڑا عذاب نازل ہوتا۔ تو غنیمت کا مال جو تم کو ملا ہے اسے کھاؤ کہ تمہارے لیے پاک حلال ہے، اور اللہ سے ڈرتے رہو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اے پیغمبر، جو قیدی تمہارے ہاتھ میں گرفتار ہیں ان سے کہہ دو کہ اگر اللہ تمہارے دلوں میں نیکی معلوم کرے گا تو جو مال تم سے چھین لیا گیا ہے اس سے بہتر تمہیں عنایت فرمائے گا اور تمہارے گناہ بھی معاف کر دے گا، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور اگر یہ لوگ تم سے دغا کرنا چاہیں گے تو پہلے ہی اللہ سے دغا کر چکے ہیں، تو اس نے ان کو تمہارے قبضے میں کر دیا، اور اللہ جاننے والا حکمت والا ہے۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے لڑے، وہ اور جنہیں ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، وہ آپس میں ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ اور جو لوگ ایمان تو لے آئے لیکن ہجرت نہیں کی، تو جب تک وہ ہجرت نہ کریں تم ان کے ساتھ سے کچھ واسطہ نہیں، اور اگر وہ تم سے دین کے معاملے میں مدد طلب کریں تو تم کو مدد کرنی چاہیے، اور اگر ان لوگوں کے مقابلے میں کہ تم میں اور ان میں صلح کا عہد ہو مدد نہیں کرنا چاہیے، اور اللہ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ اور جو لوگ اللہ کا انکار کرنے والے ہیں وہ بھی ایک دوسرے کے ساتھی ہیں۔ تو مومنو، اگر تم یہ کام نہ کرو گے تو ملک میں فتنہ برپا ہو جائے گا اور بڑا فساد مچے گا۔ اور جو لوگ ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور اللہ کی راہ میں لڑائیاں کرتے رہے اور جنہوں نے ہجرت کرنے والوں کو جگہ دی اور ان کی مدد کی، یہی لوگ سچے مسلمان ہیں، ان کے لیے اللہ کے یہاں بخشش اور عزت کی روزی ہے۔ اور جو لوگ بعد میں ایمان لائے اور وطن سے ہجرت کر گئے اور تمہارے ساتھ ہو کر جہاد کرتے رہے، وہ بھی تمہیں میں سے ہیں، اور رشتہ دار اللہ کے حکم کے مطابق ایک دوسرے کے زیادہ حقدار ہیں، کچھ شک نہیں کہ اللہ ہر چیز کو جانتا ہے۔ الحمدللہ ہماری سورہ انفال مکمل ہو گئی ہے۔ اب ہم سورہ توبہ شروع کریں گے۔ سورہ توبہ بسم اللہ سے شروع نہیں ہوتی،
یہ ایسی آیت ایسی صورت ہے جس کی شروعات میں بسم اللہ نہیں ہے. بسم اللہ. اے مسلمانوں، اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے مشرکوں سے جن سے تم نے عہد سمجھوتا کر رکھا تھا بیزاری اور جنگ کی تیاری ہے. تو مشرکوں، تم زمین میں 4 مہینے چل پھر لو اور جان رکھو کہ تم اللہ کو عاجز نہ کر سکو گے، اور یہ بھی کہ اللہ کا انکار کرنے والوں کو رسوا کرنے والا ہے. اور حج اکبر کے دن اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے لوگوں کو آگاہ کیا جاتا ہے کہ اللہ مشرکوں سے بیزار ہے اور اس کا رسول بھی ان سے دستبردار ہے. اگر تم توبہ کرو تو تمہارے حق میں بہتر ہے، اور نہ مانو اور اللہ سے مخالفت کرو تو جان رکھو کہ تم اللہ کو ہرا نہیں سکو گے. اور اے پیغمبر اللہ کو غم دینے والے اور اے پیغمبر اللہ کا انکار کرنے والوں کو غم دینے والے عذاب کی خبر سنا دو. البتہ جن مشرکوں کے ساتھ تم نے عہد کیا ہو اور انہوں نے تمہارا کسی طرح کا قصور نہ کیا ہو اور تمہارے مقابلے میں کسی کی مدد کی ہو، تو جس مدت تک ان کے ساتھ عہد کیا ہو اسے پورا کرو کہ اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. جب عزت کے مہینے گزر جائیں تو مشرکوں کو جہاں پاؤ قتل کر دو اور پکڑ لو اور گھیر لو اور ہر گھات کی جگہ پر ان کی طاق میں بیٹھے رہو. پھر اگر وہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھنے اور زکوٰۃ دینے لگے تو ان کی راہ چھوڑ دو، بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے. یہ آیتیں ساری جنگ کے پس منظر میں ہیں، یہ بات دھیان رکھیں. اور اگر کوئی مشرک تم سے پناہ چاہتا ہو تو اس کو پناہ دو یہاں تک کہ اللہ کا کلام سننے لگے اور اس کو امن کی جگہ واپس پہنچا دو، اس لیے کہ یہ بے خبر لوگ ہیں. بھلا مشرکوں کے لیے جنہوں نے عہد توڑ ڈالا، اللہ اور اس کے رسول کے نزدیک عہد کس طرح قائم رہ سکتا ہے؟ جن لوگوں کے ساتھ تم نے مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کے نزدیک عہد کیا ہو، اگر وہ اپنے عہد پر قائم رہیں تو تم بھی اپنے قول و قرار پر قائم رہو، بے شک اللہ پرہیزگاروں کو دوست رکھتا ہے. یہاں پر یہ تھا کہ جن مکہ کے لوگوں سے اللہ کے نبی نے عہد کیا تھا کہ بھائی تم ہم پہ حملہ نہیں کرو گے، ہم تم پہ نہیں کریں گے، ہم آپس میں لڑیں گے نہیں، اور جو صلح ہوئی تھی اس صلح کو انہوں نے توڑ دیا تھا، وہ اپنے عہد کے خلاف کرنے لگے تھے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے حکم دیا کہ جب وہ اپنے عہد کے خلاف کر رہے ہیں تو تمہیں بھی اپنے عہد پہ ٹکے رہنا ضروری نہیں ہے، تم بھی اس کو توڑ سکتے ہو. تم یہ مت سمجھو کہ تم نے عہد کیا تھا تو تمہیں اس پہ رہنا ضروری ہے. بھلا ان سے عہد کس طرح پورا کیا جائے جب ان کا حال یہ ہے کہ اگر تم پر غلبہ پالے تو نہ تو قرابت کا لحاظ کریں اور نہ عہد کا، یا یہ منہ سے تو تمہیں خوش کر دیتے ہیں لیکن ان کے دل ان باتوں کو قبول نہیں کرتے اور ان میں اکثر نافرمان ہیں. یہ اللہ کی آیتوں کے بدلے تھوڑا سا فائدہ حاصل کرتے اور لوگوں کو اللہ کے راستے سے روکتے ہیں. کچھ شک نہیں کہ جو کام یہ کرتے ہیں برے ہیں. جو لوگ کسی مومن کے حق میں نہ تو رشتہ داری کا پاس کرتے ہیں نہ عہد کا، اور یہ حد سے آگے بڑھنے والے لوگ ہیں. اگر یہ توبہ کر لیں اور نماز پڑھیں اور زکوٰۃ دینے لگیں تو دین میں تمہارے بھائی ہیں، اور سمجھنے والوں کے لیے ہم اپنی آیتیں کھول کھول کر بیان کرتے ہیں. اور اگر عہد کرنے کے بعد اپنی قسموں کو توڑ ڈالیں تو تمہارے دین میں تانے کرنے لگیں تو ان کفر کے پیشواؤں سے جنگ کرو، یہ بے ایمان لوگ ہیں اور ان کی قسموں کا کچھ اعتبار نہیں. عجب نہیں کہ اپنی حرکتوں سے باز آ جائیں. بھلا تم ایسے لوگوں سے کیوں نہ لڑو جنہوں نے اپنی قسموں کو توڑ ڈالا اور اللہ کے پیغمبر کے نکالنے کا پکا ارادہ کر لیا، اور انہوں نے تم سے کیا گیا عہد توڑنا شروع کیا. کیا تم ایسے لوگوں سے ڈرتے ہو؟ حالانکہ ڈرنے کے لائق اللہ ہے، بشرطے کہ ایمان رکھتے ہو. اللہ تعالیٰ یہ فرما رہا ہے ڈرنے کے لائق صرف اور صرف اللہ ہے، لیکن اس کے لیے کنڈیشن یہ ہے کہ آپ ایمان رکھتے ہو. باقی اگر آپ ایمان نہیں رکھتے تو پھر آپ انسان سے، جنات سے، جانور سے، طاقت سے، اقتدار سے، کسی سے بھی ڈر سکتے ہو. ان سے خوب لڑو، اللہ ان کو تمہارے ہاتھوں سے عذاب میں ڈالے گا اور رسوا کرے گا، اور تم کو ان پر غلبہ دے گا، اور مومن لوگوں کے سینوں کو شفا بخشے گا اور ان کے دلوں سے غصہ دور کرے گا، اور جس پر چاہے گا رحمت کرے گا، اور اللہ سب کچھ جانتا اور حکمت والا ہے. کیا تم لوگ یہ خیال کرتے ہو کہ بے آزمائش چھوڑ دیے جاؤ گے؟ اور ابھی تو اللہ نے ایسے لوگوں کو الگ کیا ہی نہیں جنہوں نے تم میں سے جہاد کیے اور اللہ اور اس کے رسول اور مومنوں کے سوا کسی کو دلی دوست نہیں بنایا، اور اللہ تمہارے سب کاموں کو جانتا ہے. مشرکوں کو مناسب نہیں کہ اللہ کی مسجدوں کو آباد کریں جبکہ وہ اپنے آپ پر کفر کی گواہی دے رہے ہیں. ان لوگوں کے سب عمل بیکار ہیں اور یہ ہمیشہ دوزخ میں رہیں گے. اللہ کی مسجدوں کو تو وہ لوگ آباد کرتے ہیں جو اللہ پر اور قیامت کے دن پر ایمان لاتے ہیں اور نماز پڑھتے اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ کے سوا کسی سے نہیں ڈرتے. یہی لوگ امید ہے کہ ہدایت پائے ہوئے لوگوں میں داخل ہوں
اب یہاں پر اللہ تعالیٰ بار بار ایک بات بتا رہا ہے کہ ڈرنے والی ذات صرف اور صرف اللہ کی ہے، نہ کوئی پیسے والا، نہ کوئی طاقت والا، نہ کوئی اقتدار والا، نہ کوئی حکومت والا، کوئی ایسا نہیں ہے جس سے آپ کو ڈرنا چاہیے۔ ڈرنے کا حق صرف اور صرف اللہ سے ہے، جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ کیا تم نے حاجیوں کو پانی پلانا اور مسجد محترم یعنی خانہ کعبہ کو آباد کرنا اس شخص کے عمل جیسا خیال کیا ہے جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرتا ہے؟ یہ لوگ اللہ کے نزدیک برابر نہیں، اور اللہ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں کیا کرتا۔ جو لوگ ایمان لائے اور وطن چھوڑ گئے اور اللہ کی راہ میں مال اور جان سے جہاد کرتے رہے، اللہ کے یہاں ان کے درجے بہت بڑے ہیں اور وہی مراد کو پہنچنے والے ہیں۔ ان کا پروردگار ان کو اپنی رحمت اور خوشنودی کی بہشتوں کی خوشخبری دیتا ہے جن میں ان کے لیے ہمیشہ ہمیشہ کی نعمتیں ہیں۔ اب دیکھیے، دنیا کی زندگی جو ہے وہ صرف ایک چھوٹا سا وقفہ ہے، ذرا سا۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب ہم ان سے پوچھیں گے کہ تم دنیا میں کتنے دن رہے، تو وہ کہیں گے وہاں آخرت میں، تو وہ کہیں گے ایک دن یا اس سے کچھ کم۔ اور آخرت کی زندگی جو ہے وہ ہمیشہ ہمیشہ کی زندگی ہے۔ وہاں کی عیش، وہاں کی عیش و نشاط، وہاں کے آرام، وہاں کی خوشیاں، وہاں کا رزق، وہاں کی مال دولت، وہاں کی ہر چیز ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے جنت میں وہ ہم سے جو کچھ مانگیں گے ہم انہیں عطا فرمائیں گے۔ آپ جو سوچ سکتے ہیں، آپ جو مانگ سکتے ہیں، سب کچھ اللہ آپ کو عطا فرمائے گا، اور ہمیشہ ہمیشہ کے لیے۔ دنیا کی زندگی کے لیے کی طرح نہیں کہ آج کوئی چیز ہے کل کا پتہ نہیں، آج آپ زندہ ہیں کل کا پتہ نہیں۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم کم سے کم سوچنا شروع کریں کہ اگر ہم پیدا ہوئے ہیں، اگر ہمیں اس ایک شکتی نے، اس ایک پاور نے، اس ایک طاقت نے زندگی دی ہے، تو ہماری زندگی زندہ رہنے کا مقصد کیا ہے؟ کیا ہمیں اس کو پوجنا چاہیے کیا ہمیں اس کی عبادت کرنا چاہیے جس نے اس پوری دنیا کو بنایا، زمین کو بنایا، آسمان کو بنایا، ہمارے لیے ندیاں بہا دیں؟ یا ہمیں اپنے ہاتھ سے بنائی ہوئی تراشی ہوئی چیزوں کو پوجنا چاہیے؟ کیا ہمیں جس سے فائدہ ملے اسے پوج لینا چاہیے، اس کی عبادت کر لینا چاہیے؟ یہ بہت سوچنے سمجھنے کی بات ہے، اور وہ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے، اور کچھ شک نہیں کہ اللہ کے ہاں بڑا بدلہ تیار ہے۔ اے ایمان والوں، اگر تمہارے ماں باپ اور بہن بھائی ایمان کے مقابلے میں کفر کو پسند کریں تو ان سے دوستی نہ رکھو، اور جو ان سے دوستی رکھیں گے وہ ظالم ہیں۔ کہہ دو کہ اگر تمہارے باپ اور بیٹے اور بھائی اور عورتیں اور خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے بند ہونے سے ڈرتے ہو، اور مکان جن کو پسند کرتے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے اور اللہ کی راہ میں جہاد کرنے سے تمہیں زیادہ عزیز ہو، تو ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور نافرمان لوگوں کو اللہ ہدایت نہیں دیا کرتا۔ یہاں پر یہ ایک آیت کافی ہے آپ کو یہ سمجھنے کے لیے کہ یہ جو کتاب ہے یہ اس طاقت نے، اس شکتی نے بنائی ہے جس نے اس دنیا کو بنایا ہے، جس نے انسان کو بنایا ہے۔ کیوں؟ کیونکہ اس ایک آیت میں جو چیزیں بتائی گئی ہیں انہیں ایک انسانی دماغ اتنی آسانی سے نہیں سوچ سکتا۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اگر تمہارے بیٹے، اگر تمہارے باپ، تمہارے بیٹے، تمہارے بھائی، تمہاری بہن، تمہارے خاندان کے آدمی اور مال جو تم کماتے ہو، اور تجارت جس کے بند ہو جانے سے، تمہارے کام دھندے جس کے بند ہو جانے سے تم ڈرتے ہو، اور مکان جن کو پسند کرتے ہو، اور وہ سب چیزیں اللہ اور اس کے رسول سے زیادہ تمہیں عزیز ہیں، اگر تمہاری نظر میں ان کی زیادہ اہمیت ہے اللہ اور اس کے نبی سے، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ تو تم ٹھہرے رہو یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم یعنی عذاب بھیجے، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اب اگر آپ کسی بھی وجہ سے اللہ کے حکم کے خلاف جا رہے ہیں، یا آپ کو اللہ کے نبی کے فیصلے یا شرک کرنے پر کوئی چیز آمادہ کرتی ہے، اور آپ سوچتے ہیں کہ یار اس سے دنیا کا فائدہ ہو جائے گا یا میری تجارت پہ پریشانی نہیں آئے گی، تو پھر اللہ کہتا ہے ٹھہرو اب جب تک ہمارا فیصلہ نہ آ جائے۔ اللہ نے بہت سے موقعوں پر تم کو مدد دی ہے، اور حنین کی لڑائی کے دن جبکہ تم کو اپنی جماعت کی زیادتی پر فخر تھا تو وہ تمہارے کچھ بھی کام نہ آئے، اور زمین باوجود اتنی بڑی فراخی کے تم پر تنگ ہو گئی، پھر تم پیٹ پھیر کر پھر گئے، اور اللہ نے اپنے پیغمبر پر اور مومنوں پر اپنی طرف سے تسکین نازل فرمائی، تمہاری مدد کو فرشتوں کے لشکر جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے آسمان سے اتارے، اور اللہ کا انکار کرنے والوں کو عذاب دیا، اور کفر کرنے والوں کی یہی سزا ہے۔ پھر اللہ اس کے بعد جس پر چاہے مہربانی سے توجہ فرمائے، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔
मोमिनो, मुशरिक तो पलीद हैं, तो इस साल के बाद वे खाना काबा के पास न जाने पाए। और अगर तुमको गरीबी का डर हो तो अल्लाह चाहेगा तो तुमको अपने फजल से गनी कर देगा। बेशक अल्लाह सब कुछ जानता और हिकमत वाला है। जो लोग अहले किताब में से अल्लाह पर ईमान नहीं लाते और ना आखिरत के दिन पर यकीन रखते हैं और ना उन चीज़ों को हराम समझते हैं जो अल्लाह और उसके रसूल ने हराम की हैं और ना दीन हक को कबूल करते हैं, उनसे जंग करो यहाँ तक कि जलील होकर अपने हाथ से जजिया दें। और यहूद कहते हैं कि उज़ैर अल्लाह के बेटे हैं और ईसाई कहते हैं कि मसीह अल्लाह के बेटे हैं। ये उनकी मुंह की बातें हैं। पहले अल्लाह का इनकार करने वाले भी इसी तरह की बातें कहा करते थे। ये भी उन्हीं की रीम करने लगे हैं। अल्लाह इनको हलाक करे और यहाँ की कहाँ बहके फिरते हैं। उन्होंने अपने उलमा और मशाइख को और मसीह इब्न मरियम को अल्लाह के सिवा अल्लाह बना लिया, हालांकि उनको यह हुक्म दिया गया था कि अल्लाह के सिवा किसी की इबादत न करें, उसके सिवा कोई इबादत करने के लायक नहीं और वे उन लोगों के शरीक मुकर्रर करने से पाक है। ये चाहते हैं कि अल्लाह के नूर को अपने मुंह से फूंक मारकर बुझा दें और अल्लाह अपने नूर को पूरा किए बगैर रहने का नहीं। और अगर अल्लाह का इनकार करने वालों को बुरा ही लगे, वही तो है जिसने अपने पैगंबर को हिदायत और दीन हक देकर भेजा ताकि उस दीन को दुनिया के तमाम दीनों पर गालिब करे। अगरचे अल्लाह का इनकार करने वाले नाखुश ही हों। मोमिनो, अहले किताब से बहुत से आलिम और मशाइख लोगों का नाहक माल खाते हैं और उनको अल्लाह की राह से रोकते हैं। और जो लोग सोना और चांदी जमा करते हैं और उसको अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनको उस दिन के दर्दनाक अजाब की खुशखबरी सुना दो, जिस दिन वे माल दोज़ख की आग में खूब गर्म किया जाएगा। फिर उसमें इन बखीलों की पेशानियों और पहलू और पीठें दागी जाएंगी। उस माल से इन कंजूसों की पेशानियां और पहलू और पीठें दागी जाएंगी और कहा जाएगा कि यह वही है जो तुमने अपने लिए जमा किया था, सो जो तुम जमा करते थे अब उसका मजा चखो। अल्लाह के नजदीक महीने गिनती के 12 हैं, यानी उस दिन से उन कि उसने आसमानों और ज़मीन को पैदा किया। अल्लाह की किताब में 1 साल 12 महीने के लिखे हुए हैं, उनमें से 4 महीने अदब के हैं। यही दीन का सीधा रास्ता है। तो इन महीनों में नाहक खुरेजी से अपने आप पर जुल्म करना और तुम सब के सब मुशरिकों से लड़ो जैसे कि वे सब के सब तुमसे लड़ते हैं। और जान रखो कि अल्लाह परहेजगारों के साथ है। अमन के किसी महीने को हटाकर आगे पीछे कर देना कुफ्र में बढ़ती करता है। इससे अल्लाह का इनकार करने वाले गुमराही में पड़े रहते हैं। 1 साल तो उसको हलाल समझ लेते हैं और दूसरे साल हराम, ताकि अदब के महीनों को जो अल्लाह ने मुकर्रर किए हैं गिनती पूरी कर लें और जो अल्लाह ने मना किया है उसको जायज़ कर लें। उनके बुरे अमल उनको भले दिखाई देते हैं और अल्लाह का इनकार करने वाले लोगों को हिदायत नहीं दिया करता। मोमिनो, तुम्हें क्या हुआ है कि जब तुमसे कहा जाता है कि अल्लाह की राह में जिहाद के लिए निकलो तो तुम काहिली की वजह से जमीन पर गिरे जाते हो, यानी घरों से निकलना नहीं चाहते। क्या तुम आखिरत की नेमतों को छोड़कर दुनिया की जिंदगी पर खुश हो बैठे हो? दुनिया की जिंदगी के फायदे तो आखिरत के मुकाबले बहुत ही कम हैं। अगर तुम ना निकलोगे तो अल्लाह तुमको बड़ी तकलीफ का अजाब देगा और तुम्हारी जगह और लोग पैदा कर देगा जो अल्लाह के पूरे फरमाबरदार होंगे। तुम उसको कुछ नुकसान न पहुंचा सकोगे और अल्लाह हर चीज पर कुदरत रखता है। अगर तुम पैगंबर की मदद न करोगे तो अल्लाह उनका मददगार है। और वे वक्त तुमको याद होगा जब उनको अल्लाह का इनकार करने वालों ने घरों से निकाल दिया। उस वक्त 2 ही शख्स थे, जिनमें एक अबू बकर थे, दूसरा अल्लाह के रसूल। और जब वे दोनों सोर के गार में थे और उस वक्त पैगंबर अपने साथी को तसल्ली देते कि गम न करो, अल्लाह हमारे साथ है, तो अल्लाह ने उन पर तस्कीन नाजिल फरमाई और उनको ऐसी फौजों से मदद दी जो तुमको नजर नहीं आते थे। और अल्लाह ने इनकार करने वालों की बात को पस्त कर दिया और बात तो अल्लाह ही की बुलंद है और अल्लाह जबरदस्त और हिकमत वाला है। तुम हल्के हो या बोझल, यानी माल व असबाब थोड़ा रखते हो या बहुत, घरों से निकल आओ और अल्लाह के रास्ते में माल और जान से लड़ो, यही तुम्हारे हक में अच्छा है, बशर्ते कि समझो। अगर गनीमत का माल आसानी से हासिल हो जाने वाला और सफर भी हल्का सा होता तो तुम्हारे साथ शौक से चल देते, लेकिन सफर उनको दूर का नजर आया तो उज्र करेंगे और अल्लाह की कसम खाएंगे कि अगर हम ताकत रखते तो आपके साथ निकल खड़े होते। ये ऐसे उज्रों से अपने आप को हलाक कर रहे हैं और अल्लाह जानता है कि ये झूठे हैं। अल्लाह तुम्हें माफ करे। तुमने इससे पहले कि वे लोग भी जाहिर हो जाते जो सच्चे हैं और वे भी तुम्हें मालूम हो जाते जो झूठे हैं, उनको इजाजत क्यों दी? जो लोग अल्लाह पर आखिरत के दिन पर ईमान रखते हैं वे तुमसे इजाजत नहीं मांगते कि पीछे रह जाएं, बल्कि चाहते हैं
کہ اپنے مال اور جان سے جہاد کریں اور اللہ سے ڈرنے والوں کو جانتا ہے۔ اجازت وہی لوگ مانتے ہیں جو اللہ پر اور پچھلے دن پر ایمان نہیں رکھتے اور ان کے دل شک میں پڑے ہوئے ہیں۔ وہ اپنے شک میں ڈاماڈول ہو رہے ہیں۔ اگر وہ نکلنے کا ارادہ کرتے تو اس کے لیے سامان تیار کرتے، لیکن اللہ نے ان کا اٹھنا اور نکلنا پسند نہ کیا تو ان کو ہلنے جلنے ہی دیا اور ان سے کہہ دیا گیا کہ جہاں معذور بیٹھے ہیں تم بھی ان کے ساتھ بیٹھے رہو۔ اگر وہ تم میں شامل ہو کر نکل بھی کھڑے ہوتے تو تمہارے حق میں شرارت کرتے اور تم سے فساد ڈلوانے کی غرض سے دوڑے پھرتے، اور تم میں ان کے جاسوس بھی ہیں اور اللہ ظالموں کو خوب جانتا ہے۔ یہ پہلے بھی فساد چاہنے والے رہے ہیں اور بہت سی باتوں میں الٹ پھیر کرتے رہے ہیں، یہاں تک کہ حق آ پہنچا اور اللہ کا حکم غالب ہوا اور وہ برا مانتے ہی رہ گئے۔ اور ان میں کوئی ایسا بھی ہے جو کہتا ہے کہ مجھے تو اجازت ہی دیجئے اور آفت میں نہ ڈالیے۔ دیکھو یہ آفت میں پڑ گئے ہیں اور دوزخ سب اللہ کے انکار کرنے والوں کو گھیرے ہوئے ہے۔ اے پیغمبر، اگر تم کو آرام و خوشی ملتی ہے تو ان کو برا لگتا ہے، اور اگر کوئی مصیبت کی گھڑی آ پڑتی ہے تو کہتے ہیں کہ ہم نے اپنا کام پہلے ہی ٹھیک کر لیا تھا، اور خوشیاں مناتے لوٹ جاتے ہیں۔ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی اس کے علاوہ جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، وہی ہمارا کارساز ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ سورہ توبہ آیت نمبر 51۔ یہی بات ہے جو ہماری زندگی کو، ہمارے دلوں کو، ہماری زندگی کو آسان کر سکتی ہے اور ہمارے دلوں کو سکون پہنچا سکتی ہے۔ اس ایک آیت کو بہت اچھی طرح سمجھ لیجئے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ کہہ دو کہ ہم کو کوئی مصیبت نہیں پہنچ سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے ہمارے لیے لکھ دی ہو، اور اگر ہمارے اوپر مصیبت آتی ہے تو اللہ ہی ہمارا کارساز کافی ہے، اور مومنوں کو اللہ ہی پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔ بس اس بات کو سمجھ لیجئے کہ نہ تو کوئی آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے اور نہ کوئی آپ کو اس مصیبت سے نکال سکتا ہے سوائے اس اللہ کے جس کے قبضے میں آپ کی اور میری جان ہے۔ کسی مصیبت سے کہ ڈر سے، کسی انسان سے، کسی طاقت سے مت ڈریے کہ وہ آپ کو مصیبت میں ڈال سکتا ہے یا نکال سکتا ہے، وہ آپ کی روزی تنگ کر سکتا ہے یا آپ کی روزی کو کشادہ کر سکتا ہے۔ ساری مصیبت اور آسانی صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہے۔ کہہ دو کہ تم ہمارے حق میں دو بھلائیوں میں سے ایک کے انتظار میں ہو، اور ہم تمہارے حق میں اس بات کے انتظار میں ہیں کہ اللہ یا تو اپنے پاس سے تم پر کوئی عذاب نازل کرے یا ہمارے ہاتھوں سے عذاب دلوائے، تو تم بھی انتظار کرو، ہم بھی تمہارے ساتھ انتظار کرتے ہیں۔ کہہ دو کہ تم مال خوشی سے خرچ کرو یا ناخوشی سے، ہرگز قبول نہیں کیا جائے گا۔ تم نافرمان لوگ ہو، اور ان کے خرچ مالوں میں قبول ہونے میں کوئی چیز روک نہیں بنی سوائے اس کے کہ انہوں نے اللہ سے اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور نماز کو آتے ہیں تو سست اور کاہل ہو کر، اور خرچ کرتے ہیں تو ناخوشی سے۔ تم ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا، اللہ چاہتے ہیں کہ ان چیزوں سے دنیا کی زندگی میں ان کو عذاب دے، اور جب ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی وہ اللہ کا انکار کرنے والے ہی ہوں، اور اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ وہ تم ہی میں سے ہیں، حالانکہ وہ تم میں سے نہیں ہیں۔ اصل یہ ہے کہ یہ ڈرپوک لوگ ہیں۔ اگر ان کو کوئی بچاؤ کی جگہ جیسے قلعہ یا غار یا مغاق یا زمین کے اندر گھسنے کی جگہ مل جائے تو اسی طرح رسیاں توڑاتے ہوئے بھاگ جائیں۔ اور ان میں سے کچھ ایسے بھی ہیں کہ صدقوں کی تقسیم میں تم پر تانا زنی کرتے ہیں۔ اگر ان کو اس میں سے اچھا بھلا کچھ مل جائے تو خوش رہیں، اور اگر اس قدر نہ ملے تو جھٹ خفا ہو جائیں۔ اور اگر وہ اس پر خوش رہتے تو اللہ اور اس کے رسول نے جو اللہ اور اس کے رسول نے ان کو دیا تھا، اور کہتے کہ ہمیں اللہ کافی ہے، اور اللہ اپنے فضل سے اور پیغمبر اپنی مہربانی سے ہمیں پھر دے دیں گے، اور ہمیں تو اللہ ہی کی خواہش ہے تو ان کے حق میں بہتر ہوتا۔ صدقے یعنی زکوٰۃ اور خیرات تو مفلسوں اور محتاجوں اور صدقات کے لیے کام کرنے والوں کا حق ہے، اور ان لوگوں کا جن کے دلوں کا رکھنا منظور ہے، اور غلاموں کے آزاد کرانے میں، اور قرض داروں کے قرض ادا کرنے میں، اور اللہ کی راہ میں، اور مسافروں کی مدد میں،
بھی یہ مال خرچ کرنا چاہیے۔ یہ حقوق اللہ کی طرف سے مقرر کر دیے گئے ہیں اور اللہ جاننے والا اور حکمت والا ہے۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جو پیغمبر کو تکلیف دیتے ہیں اور کہتے ہیں کہ یہ شخص نرا کان ہے، ان سے کہہ دو کہ یہ کان ہے اور تمہارے بھلائی کے لیے ہے، اور اللہ اور مومنوں کی بات کا یقین اور اللہ کا اور مومنوں کی بات کا یقین رکھتا ہے، اور جو لوگ تم میں سے ایمان لائے ہیں ان کے لیے رحمت ہے، اور جو لوگ رسول اللہ کو رنج پہنچاتے ہیں اور ان کے لیے دردناک عذاب تیار ہے۔ مومنوں، یہ لوگ تمہارے سامنے اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں تاکہ تم کو خوش کر دیں، حالانکہ اگر یہ دل سے مومن ہوتے تو اللہ اور اس کے پیغمبر کو خوش کرنے کے زیادہ حقدار ہوتے۔ کیا ان لوگوں کو معلوم نہیں کہ جو شخص اللہ اور اس کے رسول سے مقابلہ کرتا ہے تو اس کے لیے جہنم کی آگ تیار ہے جس میں وہ ہمیشہ جلتا رہے گا، یہ بڑی رسوائی ہے۔ منافق ڈرتے رہتے ہیں کہ ان کے پیغمبر پر کہیں کوئی ایسی صورت نہ اتر آئے کہ ان کے دلوں کی بات کو ان مسلمانوں پر ظاہر کر دے۔ کہہ دو کہ ہنسی کیے جاؤ، جس بات سے تم ڈرتے ہو اللہ اس کو ضرور ظاہر کر دے گا، اور اگر تم ان سے اس بارے میں پوچھو تو کہیں گے کہ ہم تو یوں ہی بات چیت اور دل لگی کرتے تھے۔ کہو، کیا تم اللہ اور اس کی آیتوں اور اس کے رسول سے ہنسی کرتے تھے؟ بہانے مت بناؤ، تم ایمان لانے کے بعد اللہ کا انکار کرنے والے ہو چکے ہو۔ اگر ہم تم میں سے ایک جماعت کو معاف کر دیں اور دوسری جماعت کو سزا بھی دیں گے کیونکہ وہ گناہ کرتے رہے ہیں۔ منافق مرد اور منافق عورتیں ایک دوسرے کے ہم جنس یعنی ایک طرح کے ہیں کہ برے کام کرنے کو کہتے ہیں اور نیک کاموں سے منع کرتے ہیں، اور خرچ کرنے میں ہاتھ بند کیے رہتے ہیں۔ انہوں نے اللہ کو بھلا دیا تو اللہ نے بھی ان کو بھلا دیا۔ بے شک منافق نافرمان ہیں، اور اللہ نے منافق مردوں اور منافق عورتوں اور اللہ کا انکار کرنے والوں سے جہنم کی آگ کا وعدہ کیا ہے جس میں ہمیشہ جلتے رہیں گے، وہی ان کے لائق ہیں، اور اللہ نے ان پر لعنت کر دی ہے اور ان کے لیے ہمیشہ کا عذاب تیار کر دیا ہے۔ تم منافق لوگ ان لوگوں کی طرح ہو جو تم سے پہلے ہو چکے، وہ تم سے بہتر طاقتور اور مال و اولاد میں کہیں زیادہ تھے تو وہ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے، سو جس طرح تم سے پہلے لوگ اپنے حصے سے فائدہ اٹھا چکے ہیں اسی طرح تم نے اپنے حصے سے فائدہ اٹھا لیا، اور جس طرح وہ باطل میں ڈوبے رہے اسی طرح تم بھی باطل میں ڈوبے رہے۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کے اعمال دنیا اور آخرت میں برباد ہو گئے اور یہی نقصان اٹھانے والے ہیں۔ کیا ان کو ان لوگوں کے حالات کی خبر نہیں پہنچی جو ان سے پہلے تھے، یعنی نوح اور عاد اور سمود کی قوم اور ابراہیم کی قوم اور مدین والے، الٹی ہوئی بستیوں والے؟ ان کے پاس پیغمبر نشانیاں لے کر آئے، اور اللہ تو ایسا نہ تھا کہ ان پر ظلم کرتا، لیکن وہ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے۔ اور مومن مرد اور مومن عورتیں ایک دوسرے کے دوست ہیں کہ اچھے کام کرنے کو کہتے ہیں اور بری باتوں سے منع کرتے ہیں، اور نماز پڑھتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں اور اللہ اور اس کے پیغمبر کی اطاعت کرتے ہیں۔ یہی لوگ ہیں جن پر اللہ رحم کرے گا، بے شک اللہ غالب حکمت والا ہے۔ اللہ نے مومن مردوں اور مومن عورتوں سے بہشتوں کا وعدہ کیا ہے جن کے نیچے نہریں بہہ رہی ہیں، اس میں ہمیشہ رہیں گے، اور ہمیشہ ہمیشہ کی جنتوں میں عمدہ مکانوں کا وعدہ کیا ہے، اور اللہ کی رضامندی تو سب سے بڑھ کر نعمت ہے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اے پیغمبر، اللہ کا انکار کرنے والوں اور منافقوں سے لڑو اور ان پر سختی کرو، اور ان کا ٹھکانہ دوزخ ہے اور وہ بری جگہ ہے۔ یہ اللہ کی قسمیں کھاتے ہیں کہ انہوں نے تو کچھ نہیں کہا، حالانکہ انہوں نے کفر کا کلمہ کہا ہے، اور یہ اسلام لانے کے بعد اللہ کا انکار کرنے والے ہو گئے اور ایسی بات کا قصد کر چکے ہیں جس پر قدرت نہیں پا سکے، اور انہوں نے مسلمانوں میں عیب ہی کون سا دیکھا سوا اس کے کہ اللہ نے اپنے فضل سے اور اس کے پیغمبر نے اپنی مہربانی سے ان کو دولت مند کر دیا۔ تو اگر یہ لوگ توبہ کر لیں تو ان کے حق میں بہتر ہوگا، اور اگر منہ پھیر لیں تو اللہ ان کو دنیا اور آخرت میں غم دینے والا عذاب دے گا، اور زمین میں ان کا کوئی دوست اور مددگار نہ ہوگا۔ اور ان میں کچھ ایسے ہیں جنہوں نے اللہ سے عہد کیا تھا کہ اگر وہ ہم کو اپنی مہربانی سے مال عطا فرمائے گا تو ہم ضرور خیرات کیا کریں گے اور نیک لوگوں میں ہو جائیں گے، لیکن جب اللہ نے ان کو اپنے فضل سے مال دیا تو اس میں کنجوسی کرنے لگے اور اپنے عہد سے روگردانی کر کے پھر بیٹھے، تو اللہ نے اس کا انجام یہ کیا کہ اس دن تک کے لیے
جس میں وہ اللہ کے سامنے حاضر ہوں گے ان کے دلوں میں نفاق ڈال دیا، اس لیے کہ انہوں نے اللہ سے جو وعدہ کیا تھا اس کے خلاف کیا، اور اس لیے کہ وہ جھوٹ بولتے تھے۔ کیا ان کو معلوم نہیں کہ اللہ ان کے بھیدوں اور مشوروں تک کو جانتا ہے، اور یہ کہ وہ غیب کی باتیں جاننے والا ہے؟ جو طاقت والے مسلمان دل کھول کر خیرات کرتے ہیں، اور جو بیچارے غریب صرف اتنا ہی کما سکتے ہیں جتنی مزدوری کرتے ہیں، اور اس تھوڑی سی کمائی میں سے بھی خرچ کرتے ہیں، ان پر جو منافق تان کرتے ہیں اور ہنستے ہیں، اللہ ان پر ہنستا ہے اور ان کے لیے تکلیف دینے والا عذاب تیار ہے۔ تم ان کے لیے بخشش مانگو یا نہ مانگو، ایک بات ہے، اگر ان کے لیے 70 بار بھی بخشش مانگو گے تو بھی اللہ ان کو نہیں بخشے گا۔ یہ اس لیے کہ انہوں نے اللہ اور اس کے رسول سے کفر کیا، اور اللہ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جو لوگ تبوک کی لڑائی میں پیچھے رہ گئے، وہ پیغمبر کی مرضی کے خلاف بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے اور اس بات کو ناپسند کیا کہ اللہ کی راہ میں اپنے مال اور جان سے جہاد کریں، اور اوروں سے بھی کہنے لگے کہ گرمی میں مت نکلو، ان سے کہہ دو کہ دوزخ کی آگ اس سے کہیں زیادہ گرم ہے۔ کاش یہ اس بات کو سمجھتے۔ یہ دنیا میں تھوڑا سا ہنس لیں، اور آخرت میں ان کو ان اعمال کے بدلے جو کرتے رہے ہیں بہت سا رونا ہوگا۔ پھر اگر تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائیں اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا، اور اگر اللہ تم کو ان میں سے کسی گروہ کی طرف لے جائے اور وہ تم سے نکلنے کی اجازت طلب کریں تو کہہ دینا کہ تم میرے ساتھ ہرگز نہیں نکلو گے اور نہ میرے ساتھ مددگار ہو کر دشمن سے لڑائی کرو گے۔ تم پہلی بار بیٹھے رہنے سے خوش ہوئے ہو تو اب بھی پیچھے رہنے والوں کے ساتھ بیٹھے رہو، اور اے پیغمبر ان میں سے کوئی مر جائے تو کبھی اس کے جنازے کی پر نماز نہ پڑھنا اور نہ اس کی قبر پر جا کر کھڑے ہونا۔ یہ اللہ اور اس کے رسول کے ساتھ کفر کرتے رہے اور مرے بھی تو نافرمان ہی مرے، اور ان کے مال اور اولاد سے تعجب نہ کرنا۔ ان چیزوں سے اللہ یہ چاہتا ہے کہ ان کو دنیا میں عذاب کرے اور ان کی جان نکلے تو اس وقت بھی یہ اللہ کا انکار کرنے والے ہی ہوں۔ اور جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے جب کوئی سورہ نازل ہوتی ہے کہ اللہ پر ایمان لاؤ اور اس کے رسول کے ساتھ ہو کر لڑائی کرو تو جو ان میں دولت مند ہیں وہ تم سے اجازت طلب کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہمیں تو رہنے ہی دیجئے کہ جو لوگ گھروں میں رہیں گے ہم بھی ان کے ساتھ رہیں۔ یہ اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں، ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے تو یہ سمجھتے ہی نہیں۔ لیکن پیغمبر اور جو لوگ ان کے ساتھ ایمان لائے وہ سب اپنے مال اور جان سے لڑے، انہی لوگوں کے لیے بھلائیاں ہیں اور یہی مراد پانے والے ہیں۔ اللہ نے ان کے لیے باغ تیار کر رکھے ہیں جن کے نیچے نہریں بہ رہی ہیں، ہمیشہ ان میں رہیں گے، یہی بڑی کامیابی ہے۔ اور سہارا نشینوں میں سے بھی کچھ لوگ عذر کرتے ہوئے تمہارے پاس آئے کہ ان کو بھی اجازت دی جائے، اور انہوں نے اللہ اور ان کے رسول سے جھوٹ بولا، وہ گھر میں بیٹھے رہے۔ سو جو لوگ ان میں سے اللہ کا انکار کرنے والے ہوئے ہیں ان کو غم دینے والا عذاب پہنچے گا، نہ تو بوڑھوں پر کچھ گناہ ہے اور نہ بیماروں پر اور نہ ان پر جن کے پاس خرچ موجود نہیں کہ جہاد میں شریک نہ ہو۔ یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی بھلائی چاہنے والے کی جہاد میں شریک ہوں، یعنی جب اللہ اور اس کے رسول کی بھلائی چاہنے والے اور دل سے ان کے ساتھ ہوں، بھلے لوگوں پر کسی طرح کا الزام نہیں، اور اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور نہ ان بے سر و سامان لوگوں پر الزام ہے کہ تمہارے پاس آئے اور ان کو سواری دو، اور تم نے کہا کہ میرے پاس کوئی ایسی چیز نہیں جس پر تم کو سوار کرو، تو وہ لوٹ گئے، اور ان غم سے کہ ان کے پاس خرچ موجود نہ تھا ان کی آنکھوں سے آنسو بہ رہے تھے۔ الزام تو ان لوگوں پر ہے جو دولت مند ہیں اور پھر تم سے اجازت طلب کرتے ہیں، یعنی اس بات سے خوش ہیں کہ عورتوں کے ساتھ جو پیچھے رہ جاتی ہیں گھروں میں بیٹھے رہیں۔ اللہ نے ان کے دلوں پر مہر لگا دی ہے اور وہ سمجھتے نہیں۔ الحمدللہ 10واں پارہ ہمارا مکمل ہوا۔ انشاءاللہ تعالیٰ کل ہم 11واں پارہ پڑھیں گے۔ اللہ تعالیٰ اس رمضان میں ہمیں قرآن اپنی زبان میں سمجھنے اور اسے مکمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس قرآن کو ہماری زندگیوں میں ڈال دے، ہمارا ہر ایک لمحہ قرآن کی تعلیمات، اللہ کے حکم اور اللہ کے نبی کے طریقے پر، ان کی اطاعت پر گزرے۔ جزاک اللہ خیر۔ السلام علیکم۔